अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे बड़ी ख़ुसूसी गुफ्तगू करूँगा और ये गुफ्तगू जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बड़ी यूनिक होगी और बहुत कम आपको इस तरह की गुफ्तगू मिलेगी टेक्निकली। और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हमें एक एक पॉइंट के ऊपर रहनुमाई देकर गए हैं, एक एक चीज़ का बता के गए हैं। मगर अफसोस सद अफसोस कि हमने सब कुछ पढ़ा, हमने बर्नार्ड शॉ को पढ़ा, हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, हर चीज़ पढ़ छोड़ी, लेकिन हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ा। और इसी तरह हमने फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, इकनॉमिक्स पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, ज़ूलॉजी पढ़ी, बॉटनी पढ़ी, लेकिन हमने कुरान नहीं पढ़ा। तो जब आप ये सुनेंगे आप हैरत कदम में गुम हो जाएंगे और आपको ये भी एहसास होगा कि किस तरह तर्जमा करने वालों ने ये चीज़ें छुपा कर आपके साथ जुल्म किया। और दूसरे नंबर पर जब आप ये सब कुछ देखें तो फिर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा, उन पर दरूद व सलाम, उनकी आले मुतहर पर दरूद व सलाम ज़रूर भेजिएगा और उनके एहसानमंद रहिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में कितने सेंसिटिव थे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा जंग के बारे में बता दूं कि ये जंग जो शुरू हुई है इसमें दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स थे हमला करने वालों के। इसराइल का अपना ऑब्जेक्टिव था और अमेरिका का अपना ऑब्जेक्टिव था। इसराइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि इसराइल मस्जिद अक्सा की शहादत से पहले किसी किस्म का कोई रिस्क लेने पे तैयार नहीं, वो ज़ीरो रिस्क लेवल पे जाके ये काम करना चाहता है। ग्रेटर इसराइल की तरफ वो जाए या ना जाए, दैट इज़ अ मच मोर सेपरेट मैटर, लेकिन वो मस्जिद अक्सा को ज़रूर शहीद करेंगे। और इस जंग का एक लाजमी नतीजा जो निकलेगा, देख लीजिएगा कि वो मस्जिद अक्सा की शहादत की सूरत में निकलेगा। आज निकले, 6 माह बाद निकले, लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही ये है इसराइल का कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने से पहले और थर्ड टेम्पल की तमीर शुरू करने से पहले वो ज़ीरो रिस्क लेवल पे ले जाना चाहते हैं गेम को। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्टिव है इसराइल का। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट था। अमेरिका पहले वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा कर चुका था। चीन जो है वो वेनेजुएला का बहुत बड़ा सबसे बड़ा कस्टमर था और चीन ही ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है। वेनेजुएला पे ऑयल पे कब्जा करने के बाद वहाँ से चीन का दरवाज़ा जो है ऑयल का वो अमेरिका के हाथों में आ गया। अभी तो उसने खोला हुआ है, जब चाहे बंद कर दे। दूसरा ऑब्जेक्टिव वो ये अमेरिका ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना चाहता था कि मैं ईरान के ऊपर भी कब्जा करके या अपनी फेवरेबल रजीम बिठा के तो यहाँ से भी चीन के जो ऑयल का दरवाज़ा है उसको अपने हाथों में ले लूँ और उसके बाद फिर मैं चीन के साथ नेगोशिएट करूँ कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको और ऑयल के अगेंस्ट के ऊपर। अच्छा, अब इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी ये जो भी अपनाई वो सारी की सारी फेल हो गई हैं और इस वक्त तक जब तक मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ ईरान जो है वो जंग जीत रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर अग्रेसर विन नहीं करता तो वो जंग लूज़ करता है और डिफेंडर जो है वो लूज़ नहीं करता तो वो जंग विन करता है। अभी तक सबसे पहले इन्होंने वहाँ रजीम चेंज की कोशिश की, पूरी ईरानी क़यादत को शहीद कर दिया और उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि इनके ये था कि बगावत हो जाएगी और लोग आके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेंगे और हम अपना एक पपट ऊपर बैठा देंगे। वो नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने जो थे कुर्दों के ज़रिए कोशिश की
وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مڈل ایسٹ اس جنگ کا ایک نتیجہ جو سامنے آ چکا ہے بالکل، اور دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، جی سی سی کنٹریز میں اس وقت تک اب بزنس پاسبل نہیں رہا جب تک ایران کی بلیسنگ نہیں ہوتی۔ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی بزنس مین نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں زندگی روٹین پہ نہیں جا سکتی۔ گون آر دی ڈیز وین دیز کنٹریز ور کنسیڈرڈ ایز سیف ہیون۔ وہ دن گئے۔ اب ایران کی بلیسنگ کے بغیر وہاں بزنس نہیں ہو سکتا۔ ایران کی وہ بلیسنگ موجودہ رجیم کے ساتھ بات چیت کر کے لے لی جائے، موجودہ رجیم کو ٹاپل کر کے نیا بندہ بٹھا کے لے لی جائے، یا ایران کے اوپر مکمل قبضہ کر کے لے لی جائے، اور یا پھر یہ سلوشن ہے کہ ایران کو ملیا میٹ کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ ان 3-4 چیزوں کے علاوہ اب مڈل ایسٹرن کنٹری میں، جی سی سی کنٹریز میں زندگی، اس طرح کی زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ایک لازمی نتیجہ ایران نے اپنی شاندار اسٹریٹجی سے دنیا کو سمجھا دیا ہے۔ اور ابھی صرف تیل کی بات نہیں، ابھی گیس کی بات ہے، اور گیس عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چولہوں میں اور ہانڈی پکانے کے لیے ہوتی ہے۔ گیس کا سب سے بڑا کرائسس آ رہا ہے فرٹیلائزر کے اوپر۔ فرٹیلائزرز نہیں ہوں گی، خوراک نہیں اگے گی، یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اور پورے ایشیا کا گیس جو ہے وہ یہاں سے جاتا تھا، اور اسی گیس سے پھر فرٹیلائزر بنتی تھی۔ پھر میڈیکل امیجری جو ہوتی ہے اس کے لیے ہیلیم چاہیے، وہ بھی نیچرل گیس سے نکلتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو نینو چپس بنتی ہیں اس کے لیے، یعنی پوری کی پوری دنیا کا تصور اور زندگی جو ہے ایک دفعہ بدل جائے گی اگر یہ جنگ جو ہے 5 یا 6 ماہ تک جاری رہ گئی تو۔ 3 ماہ تک بھی جاری رہ گئی تو یہ اپنا کام کر جائے گی، اور یہی ایران کی سب سے بڑی جیت ہوگی کہ دنیا پکار پکار کے انہیں کہے گی کہ بند کرو اس بلشٹ کو۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح خبر دی ہے ایک، اور ایک اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر رہا، اور اگر کسی نے کہیں بیان کی بھی ہے تو اس نے اس کو سرسری طور پر بغیر اس کے اوپر سوچے ہوئے، میں آپ کی ٹریننگ اس طرح کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے کئی میننگ ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیا جانے والا کسی لفظ کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہر پاسبل ریسرچ کرنی چاہیے، اور انسان کو بہت سارا علم وہاں سے ملتا ہے، کیونکہ میرے رسول سے بڑا فصیح اور بلیغ انسان نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی کی یہ انتہا ہے کہ دنیا نسل انسان میں پیدا ہونے والے اور تخلیق کیے جانے والے سب سے ٹاپ برین کا جو کام ہے، جو الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم نے اپنے لویسٹ آئی کیو کے جو سٹریٹا ہے ان کے سپرد کر دیا ہوا ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی، ان کا قصور نہیں ہے بھائیو، قصور ہمارا ہے۔ مولویوں کو نہ کوسا کریں، قصور ہمارا ہے، ہم پڑھے لکھے لوگوں کا، جن کو اللہ نے شعور کی نعمت دی تھی آپ کو اور مجھے، اور ہم ممبر رسول سے اٹھ کے باہر آ گئے، ہم نے وہ فورم چھوڑ دیا تو ایلین قوتوں نے وہ فورم جو ہے وہ فل کر دیا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ میں نے اس کو علامہ ناصر البانی کی سلسلۃ الصحیحہ سے لیا ہے، کیونکہ ناصر البانی نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو صحیح قرار دیا، اس لیے میں نے وہیں سے لیا ہے۔ سیم حدیث ہے کہ اس میں کوئی تمام کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ میں اس کا نمبر ہے 2629 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو فتنوں کا ذکر چھڑ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے فتنہ احلاس ہوگا،
اب غور کرتے جائیے گا. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے فتنہ احلاس ہوگا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احلاس کیا ہے؟ تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حربا و حرب. حربا و حرب. حربا دو آنکھوں والی ہے رے اور با. حربا اور حرب ہے حکے والی ہے رے اور بے حرب. احلاس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حربا و حرب کہا. اب حربا و حرب، حربا جو دو آنکھوں والی ہے اس کو کہتے ہیں بھاگنا، فرار ہونا، اور حکے والی ہے کے ساتھ جو حرب ہے اس کو کہتے ہیں مارنا یا لڑائی کرنا. اب یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ حربا و حرب، باگو اور مارو، باگو اور مارو، باگو اور مارو. یہ کیا ہے جناب والا؟ یہ سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ گوریلا وارفیئر ہے. ٹھیک ہے جی. حربا و حرب کا گوریلا وارفیئر کے علاوہ کوئی اور ڈپکشن ہو ہی نہیں سکتی. تو اب دیکھیے کہ جزیرۃ العرب میں یہ فتنہ کب آیا؟ کیا یہاں کوئی گوریلا وار ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. حربا و حرب ہوا جب ان نجدی قبائل نے انگریزوں کے ساتھ مل کر، برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر، ان کا اسلحہ لے کے، ان سے تربیت لے کے، تو عثمانی ترکوں کے خلاف، مسلم آرمیز کے خلاف انہوں نے چھاپا مار گوریلا کارروائیوں کا آغاز کیا. یہ 1914 میں ہوا اور آلموسٹ 1920 تک، 21 تک یہ جاری رہا. آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا، کسی کتاب سے پڑھ لیجئے گا. میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں مجرم ہوں. یہ حربا و حرب کا فتنہ انہی نجدی قبائل نے جو آج جزیرۃ العرب پہ قابض ہیں، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ترکوں کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا اور ترکوں سے خطہ عرب کو خالی کرا لیا. یہ حربا و حرب کا جو ہے نا جی، یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم آپ کے سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منو ان جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور اس فتنہ احلاس کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے اوپر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. پہلے برطانوی سامراج یہاں بیٹھا، پھر برطانیہ کا سورج جب غروب ہوا تو امریکہ نے اپنی چھاؤنیاں، اپنے اڈے بنائے، اور جزیرۃ العرب عملی طور پر ان کی حکمرانی میں جا چکا ہے. آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا اصل حکمران کون ہے. جس کی بھائیوں بہنوں، جس کی فوج ہو وہی حکمران ہوتا ہے. تو یہ فتنہ احلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایگزیکٹ پیشین گوئی کے مطابق بالکل ٹھیک ثابت ہوا، اور یہ حربا و حرب کا گوریلا وار انہوں نے لڑی اور سیدی رسول اللہ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی. اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم فتنۃ السرا. سرا، سین را الف اور حمزہ، فتنۃ السرا. فتنۃ السرا کیا ہے؟ سرا کا مطلب ہے پراسپیرٹی، خوشحالی. آپ دیکھتے ہیں کہ احلاس کے فتنے کے بعد پھر کوئی خوشحالی آئی ہے کہ دنیا کی تمام خوشحالیوں کو مات دے گئی ہے. اتنی دولت، اتنی دولت، اتنی دولت کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ہمیں ایک دفعہ جدہ میں، وہاں کا ایک رائل فیملی کا ممبر تھا اور ان کے حاجی کا مساسا، اس کو کہتے ہیں مساسا تھا. تو اس نے کھانے پہ دعوت دی تو
اور بعد میں جب کعبہ آیا نا تو جو چائے کے چمچ ہوتے ہیں نا تو وہ تھے گولڈن کلر کے. تو میں بڑا حیران ہوا, تو میں نے میزبان سے میں نے اس سے پوچھا کہ بردر وائی اٹ از ان گولڈن کلر. تو اس نے کہا نو اٹ از ناٹ میئرلی گولڈن کلر, اٹ از اے گولڈ. یہاں تک دولت جو ہے یہ آئی اور آئی ہوئی ہے, اور اس دولت سے پھر انہوں نے جو عیاشیاں کی, جو اسلام اور دین کے پرخچے اڑائے, اس کے فتنہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکوریسی دیکھیے, فرمایا کہ یہ اس فتنے کا آغاز دخلہ و دخنا, یعنی یہاں اس کا آغاز, یہاں اس کی حرارت جو شروع ہوگی وہ میرے اہل بیت کے ایک شخص سے ہوگی. وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میرے دوست تو متقی لوگ ہیں. اس ایکوریسی کو دیکھیے کہ اس خوشحالی کے احلاس کے بعد عربوں کو جو اقتدار ملا وہ شریف مکہ کی بغاوت سے ملا. شریف مکہ حسین جو تھا وہ ہاشمی تھا, اہل بیت میں سے تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ ڈیل کی اور اس کو پہلے یہ لارا لگایا گیا کہ تمہیں پوری امت مسلمہ کا خلیفہ بنایا جائے گا. جب جنگ جیت گئی تو اس لارے سے انہوں نے, انگریزوں نے آل سعود سے ڈیل کر لی اور اس کو کہا کہ تمہیں اب ہم اس کے ساتھ پھر وعدہ کیا کہ تمہیں شام, اردن اور عراق 3 بیٹے تمہارے ہیں, تینوں کو ہم, ایک کو اردن کا بادشاہ بنا دیتے ہیں, ایک کو عراق کا بادشاہ بنا دیتے ہیں, ایک کو شام کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. وہ اس پہ راضی ہو گیا, اس نے حجاز چھوڑ دیا. شام کے اوپر جو اس وقت تھی وہ فرانسیسیوں کا قبضہ تھا. فرانسیسیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو پھر ایک بیٹا اس کا جو تھا وہ اردن کا حکمران بنایا گیا, اور ایک بیٹا فیصل نام کا, شاہ فیصل جو تھا وہ عراق کا بادشاہ بنایا گیا. شاہ فیصل کا اقتدار وہاں پھر ختم ہو گیا. اردن والے بیٹے کا اقتدار ابھی بھی جاری ہے, اور آج اس کا عبداللہ جو ہے وہ اسی کا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے, یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں کہ اس فتنے کا آغاز, یہ ایکوریسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے. اب کسی نے یہ آپ کو بیان نہیں کیا, ممبر خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ کہ کسی نے بھی حرب و حرب کا ترجمہ گوریلا وار کر کے آپ کو نہیں سمجھایا. کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مارنا اور فرار ہونے کا فتنہ ہوگا, یہ نہیں بتایا کہ یہ میکینزم کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا. اس لیے کہ حرب و حرب کے فتنے کے نتیجے میں جو لوگ برسر اقتدار آئے, پوری کی پوری سب کانٹیننٹ جو ہے یہ سارے کا ساری مسلم جو کلرجی ہے وہ ان کی چندہ خور ہے 100%. کوئی عراق کا تھا, کوئی ان کا تھا یو اے ای کا, کوئی کویت کا, کوئی سعودی عرب کا, کوئی بحرین کا, لائک وائز. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حرب و حرب کے نتیجے میں آنے والے لوگوں کے چندہ خور ہیں. اس لیے یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ فتنہ ایگزیکٹ انہوں نے پورا کیا رسول اللہ کی پیشین گوئی کو. اچھا جی, اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ سرا ہوگا, یعنی خوشحالی کا فتنہ, وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. خوشحالی جئی خوشحالی ہے یار, خوشحالی کا لفظ بھی پیچھے رہ جاتا ہے, ایسی خوشحالی ہے, پراسپیرٹی ہے. اچھا, اور وہ میرے اہل بیت کے شخص سے ہوگا, وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میرے دوستو متقی لوگ ہیں. اور پھر لوگ ایک ایسے شخص پر صلح کر لیں گے. اب رسول اللہ نے یہاں بڑی عجیب سی مثال دی. ورق علی ضلع, ٹھیک ہے جی, ورق کہتے ہیں ہپ کو, اور ضلع کہتے ہیں رب کو, پسلی کو. رسول اللہ نے کہا
کہ پھر لوگ ایک بندے کے اوپر صلح کر لیں گے، ایک شخص کے اوپر، ایک رجل کے اوپر صلح کر لیں گے، جیسے ہپ اوور دا رب، شرین پسلی کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یوزلی جو انسان کا سٹریچر ہے وہ جو ہے وہ اس کی ڈپکشن یہ ہے کہ رب اوور دا ہپ، یہ ربز ہے انسان کی، یہ ہپ ہے، تو ربز جو ہیں وہ ہپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ الٹ ہے، جیسے ہپ اوور دا رب کا ورقہ علی ضلع، اور ضلع کا ایک میننگ ہے کہ ضلع زواد لام این، جس کو ہم ضلع اپنا ڈسٹرکٹ والا ضلع اردو میں لکھتے ہیں نا، یہ وہ ضلع ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے یعنی۔ اور ضلع کا ایک مطلب ہے کہ ہیونگ دا آرٹ ان ڈبل سٹینڈرڈ سپیکنگ، منافقانہ گفتگو میں جو آرٹ جو مہارت رکھتا ہو منافقانہ گفتگو میں، اس کو بھی ضلع کہا جاتا ہے۔ اور ضلع رب بھی ہوتا ہے، اور ورقہ جو ہے وہ ہپ ہوتی ہے۔ اب جس بندے کے اوپر صلح ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک ایسے بندے کے اوپر صلح کر لیں گے جیسے کہ یعنی وہ الٹا کام کرے گا، یعنی کہ وہ الٹا کام کرے گا۔ اب اس ورلڈ میں دو ہی بندے ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی فتنہ تو احلاس کے بعد فتنہ تو سرا، اور سرا کے فتنہ کے دوران لوگ ایک بندے کے اوپر متفق ہو جائیں گے، اور رسول اللہ نے اس کی مثال دی ہپ اوور رب، یعنی الٹا چلے گا، وہ سسٹم الٹا چلا دے گا۔ ایک شاہ فیصل ہے اور ایک شیخ زید بن نہان ہے۔ شیخ زید بن نہان کے اوپر لوگوں نے صلح کی، مجھے زیادہ انہی کا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ جو 7 ریاستیں ہیں یو اے ای کی، یہ پہلے اکیلی ریاست تھی، ان کا اتحاد نہیں تھا۔ شیخ زید بن سلطان النہان جو موجودہ جو یو اے ای کا صدر ہے، محمد بن زید، اس کے والد تھے، اور پاکستان میں بڑے مشہور و معروف تھے وہ۔ ان کے اوپر لوگوں نے صلح کی، اور یہ 7 ریاستیں جو ہیں نا وہ متحد ہو گئیں، اور انہوں نے پھر شاہ فیصل کی بیعت کی۔ اب شاہ فیصل نے بھی الٹا کام کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرو ڈالر بنایا، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اکنامک ماڈل کو، ٹریڈ ماڈل کو الٹ دیا اور پرے پھینک دیا۔ اور شیخ زید بن سلطان النہان نے تو اخیر کر دی نا جی، انہوں نے کہا نہ کوئی مذہب، نہ کوئی دین، نہ کوئی پابندی، یہ جو یو اے ای ہے یہاں کوئی شراب پیے، کوئی نماز پڑھے، کوئی جو مرضی کرے، جہاں سے مرضی آؤ، ننگے پھرو، پیسہ لاؤ، جو مرضی کرو، یعنی جو کچھ آپ دیکھ لیں۔ یہ محمد بن زید تو ابھی بنا نا، کوئی 8-10 سال ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے کی ساری جو وہ شیخ زید بن سلطان النہان کا جو ہے برین چائلڈ ہے، اور وہ وہاں یعنی کہ یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ یورپین جو ہیں وہ عیاشی کے لیے دبئی آتے ہیں۔ اچھی شراب، یورپ سے اچھی شراب دبئی میں ملتی ہے، یورپ سے اچھا جوا دبئی میں ہوتا ہے، یورپ سے اچھی لڑکیاں دبئی میں ملتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کہیں کہ آپ کے رسول آپ کو خبردار نہیں کر کے گئے، اور کیسی مثال دی ہے کہ الٹ ہوگا، اسلام کے بالکل الٹ ہوگا۔ کا ورقہ
अला जिला, यानी आम इंसान जो होता है उसकी हिप के ऊपर पसलियां होती हैं, और उस रसूलुल्लाह ने कहा कि उसकी पसलियों के ऊपर हिप होगी। डिपिक्शन आप खुद बना लें, अब मैं उसको खोल के बोल भी नहीं सकता। पसलियों के ऊपर हिप होगी उसकी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। अच्छा जी, ये हो जाएगा, ये मैंने आपको दे दी कि ये भी हो चुका है, और सरा का फितना अपने जोबन पे पहुंच के अब खत्म होने के करीब है। ये खुशहाली अब जाने वाली है। मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे जाने वाली है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुम्मा दुहेमा फितनतुल दुहेमा, दाल हे दो आंखों वाली, ये मीम अलिफ मां और हमजा, दुहेमा, और फरमाया कि ये ऐसा खौफनाक फितना होगा कि ये मेरी उम्मत के हर शख्स को झंझोड़ के रख देगा। एक तरीक में है कि मेरी उम्मत के हर शख्स के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारेगा, और इसमें यह हालत होगी कि इंसान सुबह मोमन होगा और शाम को काफर, और शाम को मोमन होगा तो सुबह काफर, और दुनिया दो खेमों में तकसीम हो जाएगी, एक ईमान का खेमा, एक नफाक का खेमा। ईमान के खेमे में कोई नफाक नहीं होगा, और नफाक के खेमे में कोई ईमान नहीं होगा। और फिर फरमाया कि जब ये हालात हो जाएं तो दजाल का इंतजार करना, आज आया कि कल आया। अल यौमा व गदन, आज आया कि कल आया। अब दुहेमा पे आएंगे, फितना तो दुहेमा। दुहेमा का मतलब है पिच ब्लैक डार्कनेस, जिसमें कहते हैं ना, हाथ को हाथ सुझाई ना दे। और इसकी फिजिकल तबीर सिर्फ दो सूरतों में बनती है कि यहां एटम बम चलेंगे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी का तबाह हो जाएगा, और एक गहरे दबीज धुएं के बादल इस खित्ते को नहीं बल्कि उम्मत सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत के हर फर्द को झंझोड़ेगा और हर किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद करेगा। हाँ, फिर एक और खसूसियत बताई इसकी कि जब लोग ये समझेंगे कि ये फितना खत्म होने लगा है, ये और तवील हो जाएगा। ये मैं बीच में से एक नुक्ता भूल गया था कि जब लोग ये समझेंगे कि ये खत्म होने वाला है, ये और तवील हो जाएगा। अब आप उम्मत मुसलमान का जियोग्राफिया जरा स्टडी करें। ये जो हजाज है ना, ये एक परिंदा आप ले लें जिसके पर खुले हुए हैं, ठीक है, और ऐसे उसका रुख है इस साइड पे। ये जो परिंदे का ब्रेस्ट वाला हिस्सा है ना जी, ये हजाज है। एक बाजू उसका निकल के चला जाता है मराकश तक, और एक बाजू इधर से निकल के काशगर से होता हुआ आगे तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान तक चला जाता है। ये उम्मत मुसलमान का जो है ना जी है। अब अगर इस खित्ते में सबसे पहले हम लेते हैं कि न्यूक्लियर होता है, मैंने आपको बता दिया है कि इस जंग को का अल्टीमेट अंजाम उस वक्त तक नहीं मुमकिन या ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए या इस रजीम के साथ शराइत तय करके इनको तस्लीम किया जाए दोबारा से। और अमेरिका के लिए इसराइल इस जंग को ख़त्म नहीं होने देगा,
اور امریکہ اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ جنگ ادھوری یہیں پہ ختم کر کے ٹرمپ اپنی افواج واپس بلا لیتا ہے تو دیر آر لائکلی چانسز کہ ٹرمپ کو ہائی ٹریجن میں ٹرائل کیا جائے گا اور اس کو ایک یا سزائے موت ہوگی یا لمبا عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ جنگ وداؤٹ سینکشن آف امریکن پارلیمنٹ، وداؤٹ سینکشن آف UN ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے دوستو۔ یہ ان کی بھول ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا، ہتھیار انہوں نے کوئی نہیں ڈالنے، سرنڈر انہوں نے کوئی نہیں کرنا، اور ڈی سینٹرلائز کر چکے ہیں وہ اپنی فورسز کو۔ اب کوئی یہ معاملہ طے کرنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے معاملہ طے کرنا، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ تو اگر اس خطے کے اوپر نیوکلیئر ویپنز ٹرائی ہوتے ہیں، دو پاسبلٹیز ہم لے لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ پچ بلیک ڈارکنیس آ جائے گی نیوکلیئر ویپن سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور دوسری پاسبلٹی یہ کہ انرجی کے تیل کے تمام ذخائر جو ہیں وہ جلا دیے جائیں گے اور اتنا دھواں نکلے گا کہ وہ پچ بلیک ڈارکنیس ہو جائے گی اگر نیوکلیئر نہ بھی چلے تو۔ اب یہ دہیما ہونا ہے، یہ وقت یہ ہے، اگلی جنگ میں ہے، اس سے اگلی میں ہے، 50 سال بعد ہے، 100 سال بعد ہے، میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ فتنہ سرا پورا ہو چکا ہے، پراسپیرٹی اپنی انتہاؤں کو چھو چکی ہے، خوشحالی جو ہے، دولت اتنی کو آ چکی ہے کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، لہذا اگلی باری دہیما کی ہی ہے۔ یہ سیکوینس جو رسول اللہ نے بتایا، احلاس، سرا اور دہیما۔ تو اگر یہی وقت ہے تو پھر اس کی دو پاسبلٹیز ہیں، یا نیوکلیئر ویپن اور یا پھر پورے تیل کے ذخائر کو آگ لگا دی جائے۔ اب اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کانوٹیشن مراد لیں گے کہ جب یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہونے لگا ہے تو یہ اور طویل ہو جائے گا، کیونکہ اس خطے میں اگر نیوکلیئر چلتے ہیں تو ان کے اثرات پوری امت مسلمہ پر پڑیں گے، پوری کی پوری۔ الجزائر سے شروع ہو جائیں، آپ نیچے آتے جائیں، لیبیا، مراکش، لیبیا، سوڈان، ٹھیک ہے جی، تنزانیہ، آگے اب مصر آ جائے گا، اور یہ ایک مصر کے ایک پر جو ہے یہ شام میں آ کے مل جائے گا اور ایک پر مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے پر کی طرف آپ چلیں تو آگے ایران آ جائے گا، افغانستان، پاکستان، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیائی ریاستیں، ٹھیک ہے، یہ پر مکمل ہو جائے گا۔ یعنی ایک پر کے نیچے جو ہے وہ انڈونیشیا سے لے کر آ جائے گا آپ کا ازبکستان تک، اور ایک پر کے نیچے مراکش الجزائر سے لے کر شام تک۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں ایٹم بم چلتے ہیں تو پوری کی پوری امت اس سے متاثر ہوگی، اس لیے کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ میری امت کے ہر فرد کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا۔ تو یہ جو کانوٹیشن ہے کہ یہ جب ختم ہونے لگے گا تو اور طویل ہو جائے گا، تو ایک اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ آج کل جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ یعنی ہیروشیما ناگاساکی جیسے بم جو ہیں وہ اس طرح کے بم نیوکلیئر نہیں ہیں، یہ چھوٹے بم ہیں، اور ان کا ریڈیس جو ہے یہ مخصوص 100 کلومیٹر میں تباہی پھیر دے گا، 200 میں پھیر دے گا، 300 کلومیٹر کے ریڈیس میں پھیر دے گا۔ یہ اس طرح کے چھوٹے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور یہ دنیا میں جو موجود ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں، امریکہ کے پاس موجود ہیں، اسرائیل کے پاس موجود ہیں، چین کے پاس موجود ہیں، روس کے پاس موجود ہیں، ان ملکوں کے پاس موجود ہیں۔ باقی یورپین میں کسی کے پاس نہیں ہے، انڈیا کے پاس ابھی نہیں ہے، اور نارتھ کوریا کے پاس بھی ابھی نہیں ہے۔
یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن مائٹ بھی، اس سے مراد یہ ہو کہ پہلے ایک مارا جائے، پھر لوگ سمجھیں کہ وہ دھواں چھٹے، دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، اور ایک اس سے اور اس چیز سے ایک کانوٹیشن نکلتی ہے آخری جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ حالات دیکھو، یعنی وہ صبح مومن اور شام کافر، وہ تو اللہ بچائے، استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھتے رہا کریں، قرآن سے جڑے رہیں، سیدی رسول اللہ کی احادیث، ان کی سنتوں سے جڑے رہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو شخص ان سے نہیں جڑا ہوگا وہ اچکا جائے گا۔ یہ ایک سیدھا پرنسپل ہے ایکس جمع وائی والا۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب یہ حالات دیکھو تو دجال کا انتظار کرنا، آج نکلا کہ کل نکلا، میننگ دیر بائی کہ یا تو یہ فتنہ دہیمہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا اور تب ایٹم بم چلیں گے، یا تیل کے کنویں میں آگ لگے گی، اور یا پھر فتنہ دہیمہ امام مہدی سے پہلے شروع ہو چکا ہوگا، امام مہدی اسی فتنے کے درمیان آئیں گے، اور کیونکہ دجال کا ظہور اس وقت ہونا ہے جب مہدی نے قیادت کر رہے ہونا ہے۔ یہ سیکوینس ہے ایونٹس کا۔ تو مہدی تک یا تو یہ چھوٹے چھوٹے ایٹم بمبوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ بات سیدھی نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہونے والا ہے تو یہ اور طویل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ وقفے سے اپنی شدت کو پہنچے گا، پھر شدت کم ہوگی، پھر شدت کو پہنچے گا، پھر شدت کم ہوگی، یہ اس طرح کا ہے۔ تو اگر یہ ایٹم بم ہے تو ایک چلے گا، پھر 6 ماہ بعد دوسرا چل گیا، 2 سال بعد پھر تیسرا چل گیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ حقیقت اللہ جانتا ہے، غیب اللہ جانتا ہے، وقت اس کا کب ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن فتنہ سرا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عروج پہ پہنچ چکا۔ اب فتنہ دہیمہ کا وقت ہے، ہوا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز آج تک نہ ہمیں بتائی گئی، نہ ہم نے اپنے بچوں کو بتائی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں جس میں انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ ہمیں آج تک یہ دعا نہیں سکھائی گئی، نہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے۔ پلیز آج سے یہ اپنا مشن بنا لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دن میں 1 2 4 دفعہ ہر نماز میں ممکن ہو تو ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔